अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ नूर और आप सुन रहे हैं नूर नॉवल नगरी पे फौजी की जान अज कलम जुर्वा शेख किस्त नंबर 14। वक़ार बोला, वैसे कॉन्ग्रेचुलेशंस तुझे। एहसन बोला, पता है तुम्हें मैंने आज क्या देखा? वक़ार बोला, क्या? एहसन बोला, आज मैंने पहली बार आयशा की आंखों में अपने लिए थोड़ा सा प्यार देखा, थोड़ा सा सुकून देखा जो इसने मुझे पाकर देखा। इससे ज़्यादा कीमती लम्हा मेरे लिए नहीं था। वक़ार बोला, चूहे बिल्ली के खेल में रोमियो जूलियट कहाँ से आ गए? एहसन बोला, बस एक दफ़ा वो इकरार कर दे, मज़ा आ जाए। वक़ार बोला, बिल्ली को छिछड़ों के ख्वाब। एहसन बोला, तू हमेशा जलता ही रही। अचानक दुआ का फ़ोन आया। वक़ार इसकी कॉल अटेंड करने चला गया। एहसन अपने ख्वाबों की ताबीर की कीमत नहीं जानता था। अगर उसे पता होता कि इससे कितनी ज़िंदगियां बर्बाद हो जानी हैं तो वो कभी भी ये ख्वाब ना बनाता। अगले दिन आयशा के ज़ख्मों को थोड़ा आराम आया तो अरहम और वक़ार इसे लेकर शेख विला आ गए। आयशा अपने बाबा के सीने से लगकर खूब रोई। आयशा अगले चंद माह के लिए सिर्फ अपने कमरे की होकर रह गई। रिश्तेदारों ने आयशा की खूब बदनामी की। पूरे ख़ानदान में ये बात मशहूर हो गई कि आयशा 2 रातें बाहर गुजार कर आई है। एहसन की इसके बाद इससे मुलाकात नहीं हुई। आयशा आहिस्ता आहिस्ता अपना ज़ब्त खो रही थी। सारा की डिलीवरी में सिर्फ चंद दिन रह गए थे। इसका जिस्म काफ़ी भर गया था। आयशा को अपने कमरे में बंद हुए 7 माह हो चुके थे। किसी को मिलना होता तो इसके कमरे में ही मिल आता। खाना मुलाजमा कमरे में पहुंचा देती थी। पूरे घर में एक टिपिकल सिचुएशन चल रही थी। आलियान 2.5 साल का हो चुका था। एक दिन सारा आयशा के रूम में गई। वो अपने कमरे की ग्लास वॉल्स के पर्दों को थोड़ा सा पीछे हटाकर बाहर लॉन में देख रही थी। सारा ने दरवाज़ा नॉक किया। आयशा बोली, आ जाइए। सारा अंदर आई तो आयशा इसकी तरफ भागी और इसे सोफे पर बैठने में मदद दी। आयशा बोली, सारा तुम मुझे नीचे बुला लेती। सारा बोली, तुम कहाँ आती हो? आयशा इसे सोफे पर बिठाकर दोबारा थोड़ा सा पर्दा हटाकर बाहर लॉन में देखने लग पड़ी। आयशा बोली, मुझे कुछ समझ नहीं आता। सारा बोली, यह तुम्हारी एक लाइफ है, इसे एंजॉय करो। तुम अल्लाह का शुक्र अदा करो कि तुम्हारे साथ कोई ज़्यादा मसला नहीं हुआ। अगर एहसन भाई वहाँ ना आते तो सोचो क्या हो सकता था। आयशा बोली, सारा सब कुछ ख़त्म हो चुका है। सारा बोली, किसने कहा ख़त्म हो गया है सब? आयशा बोली, तुमने सुना नहीं? सकीना मुलाजमा क्या कहती है? सारा बोली, क्या कहती है? सारा उठने लगी तो आयशा इसके पास आकर बैठ गई। आयशा बोली, मैंने सकीना को कहते सुना है कि अब बाबा की इज्जत वैसी नहीं रही जो पहले थी। वो रोने लगी और हिचकियाँ लेते हुए बोली, सब कहते हैं मैं जानबूझकर 2 दिन घर से बाहर रही। ये तो मैं ही जानती हूँ ना कि मैंने वो 2 दिन कैसे गुजारे थे। सारा, मैं इन सब बातों से तंग आ चुकी हूँ। मुझे समझ नहीं आती मैं क्या करूँ। सारा ने इसे सर से पांव तक एक दफ़ा देखा, फिर इसका चेहरा अपने हाथों में लेते हुए बोली, तुम तो वो हो ही नहीं जिसे मैं जानती हूँ। मैं तो जिस आयशा शेख को जानती हूँ वो इस तरह नहीं रोती थी। वो तो एक लड़के के फिक्रे कसने पर इसका सर फाड़ देती थी। बीच सड़क पे गलती चाहे इसकी अपनी ही होती थी, कॉन्फिडेंटली सामने वाले की दुर्गत बना देती थी। आयशा बोली, सारा, मैंने अलमीर का क्या बिगाड़ा था? क्यों इसने मेरे साथ ऐसा किया? सारा बोली, क्योंकि तुम आयशा हो। सिर्फ आयशा नहीं, आयशा शेख हो तुम। सारा की बातों का असर आयशा पर हो रहा था। सारा बोली, तुम्हें ज़्यादा कुछ नहीं करना, बस अपनी जॉब पे वापस जाना है, बाकी सब कुछ खुद ब खुद सही हो जाएगा। आयशा बोली, क्या वाकई सब कुछ सही हो जाएगा? सारा बोली, हाँ। थोड़ी देर रुक कर सारा फिर बोली, आयशा मेरी जान, ज़िंदगी हर एक से इम्तहान लेती है। किसी को देकर लेती है तो किसी से लेकर लेती है। तुम जानती नहीं हो बाबा और मामा की क्या हालत हो गई है तुम्हारी वजह से। अगर तुम एक दफ़ा फिर जीना सीख लो तो इनकी पूरी दुनिया लौट आएगी। आयशा थोड़ी सी शर्मिंदा हुई कि इसकी वजह से सब घर वाले बहुत डिस्टर्ब हैं। आयशा बोली, मैं तुमसे वादा करती हूँ मैं सब कुछ नॉर्मल कर दूंगी। सारा बोली, मुझे पुरानी वाली मेरी दोस्त की खुशबू आ रही है। आयशा बोली, तुम भी ना। आयशा उठी और इसने एक झटके से पर्दे हटा दिए। सूरज की रोशनी पूरे कमरे में फैल गई। वो अपना मोबाइल लेने ड्रॉर की तरफ गई थी। अचानक सारा दर्द के मारे चीखी, आयशा। आयशा भागती हुई इसके पास आई। वो बोली, सारा तुम ठीक हो? दर्द की वजह से सारा से बोला नहीं गया।
عائشہ بولی اٹھو سارا، ہمیں خود ہی جانا ہوگا، کہیں دیر نہ ہو جائے۔ سارا اس کے ساتھ آہستہ آہستہ چل دی۔ نیچے لاؤنج میں آ کر وہ بولی مومنہ بھابی، ماما سارا کی طبیعت خراب ہو گئی ہے، ہمیں ہاسپٹل جانا ہوگا۔ مومنہ اور صالحہ بیگم ان دونوں کی طرف بھاگی۔ صالحہ بیگم اور عائشہ سارا کو لے کر ہاسپٹل گئی۔ عائشہ نے بشر کو وہیں پہ فون کر دیا۔ بشر دبئی گیا ہوا تھا ارحم کے ساتھ بزنس ٹرپ پہ۔ ان کی واپسی 2 دن بعد کی تھی۔ سارا کی بیٹی ہوئی تھی۔ دانیال صاحب اور عمیر صاحب فوراً ہاسپٹل پہنچے تھے۔ نور بیگم بھی ہسپتال پہنچ چکی تھی۔ بالکل نارمل ڈیلیوری ہوئی تھی۔ بشر نے لائیو کال کر کے اپنی بیٹی کو دیکھا۔ وہ بالکل سارا کی طرح خوبصورت تھی۔ اس کی آنکھیں بشر جیسی تھی۔ وہ سوئی ہوئی بالکل بلی لگ رہی تھی، جیسے اس کا باپ تھا بلّا۔ 2 دن بعد جب بشر اور ارحم کی واپسی ہوئی تو انہیں 2 خوشیاں ملی، ایک تو سارا کی بیٹی اور دوسرا عائشہ کی، جو واپس اپنے اصلی روپ میں لوٹ آئی تھی، شرارتی، بھولی بھالی، معصوم اور باکردار۔ بھائی آپ نے وعدہ کیا تھا کہ آپ کی بیٹی کا نام میں رکھوں گی، عائشہ بولی۔ بشر بولا ہاں بھائی کیا تھا، مگر عائشہ بولی مگر کچھ نہیں، بس میں ہی رکھوں گی۔ سارا بولی جاؤ عیش کرو، کس سے پالا پڑا تھا تمہارا، بتاؤ کیا نام رکھنا ہے میری بیٹی کا۔ عائشہ بولی ملائکہ شیخ۔ بشر بولا چلو بھائی ٹھیک ہو گیا، میری بیٹی کا نام ہو گیا ملائکہ شیخ۔ نور بیگم بولی ماشاءاللہ بہت پیارا نام ہے بیٹا، اللہ نصیب اچھے کرے۔ سب مل کر بولے آمین۔ بشر کے پاؤں زمین پر ہی نہیں لگتے تھے، وہ ہر وقت بس اپنی بیٹی کے ساتھ رہتا تھا۔ وہ اسے اتنا پیار کرتا تھا کہ کبھی کبھی سارا کو کمپلیکس فیل ہوتا تھا، مگر سارا اپنے رب کا بہت شکر ادا کرتی تھی۔ پرفیکٹ لائف پارٹنر اور مکمل زندگی، اسے اور کیا چاہیے تھا۔ وہ بس اب عائشہ کے اچھے نصیب کی دعائیں کرتی رہتی تھی۔ احسن کافی دیر کے بعد سلامت محاذ سے واپس اسلام آباد اپنے گھر آیا تھا۔ بشر کو جیسے ہی خبر ہوئی اس نے فوراً اسے دعوت پر بلا لیا۔ اپنی بیٹی کی پیدائش کی خوشی میں احسن نے فوراً ہاں کر دی۔ اس کی آنکھیں عائشہ کو دیکھنے کو ترس گئی تھیں۔ اس کی ٹینشن وقار نے مزید بڑھائی ہوئی تھی، عائشہ کی مینٹل ہیلتھ کے بارے میں بتا کر، لیکن وقار اسے یہ بتانا بھول گیا تھا کہ اب وہ بالکل ٹھیک ہو گئی ہے۔ جب ملائکہ پورے 2 ہفتے کی ہو گئی، ان 2 ہفتوں میں عائشہ سارا کے بالکل ساتھ چپکی رہی۔ ان دونوں نے کالج ٹائمز کی طرح کافی ہلا گلا کیا۔ سارا بولی عائشہ ویسے تم نے ابھی تک ارحم بھائی اور بشر بھائی کی شادی کے نہ البمز دیکھے ہوں گے نہ مووی دیکھی ہوگی۔ عائشہ جو ملائکہ کے ساتھ گم تھی بولی نہیں میں نے تو نہیں دیکھے، ارحم بھائی کی بار میں صرف 2 ہفتوں بعد ہی چلی گئی تھی، اور بشر بھائی کی بار ولیمہ بھی پتہ نہیں کیسے اٹینڈ ہوا تھا۔ سارا بولی چلو پھر آج دیکھتے ہیں، مزہ آئے گا۔ عائشہ بولی میں ابھی سغرا کو کہہ کر نکلواتی ہوں، آ جاؤ تمہارے روم میں چلتے ہیں۔ سارا بولی چلو۔ وہ دونوں سارا کے کمرے میں آ گئی اور سغرا نے انہیں کمرے میں ہی سامان دے دیا۔ پہلے ان دونوں نے ارحم کی شادی کی تصویریں نکالی۔ عائشہ بولی اف سارا، مومی بھابھی کتنی پیاری لگ رہی ہیں، یہ دیکھو بھائی کتنے پیارے لگ رہے ہیں، ہائے اللہ جی یہ لوگ کتنے پیارے لگ رہے ہیں۔ پھر انہوں نے سارا اور بشر کی شادی کا البم نکالا۔ سارا بولی یہ دیکھو بھائی احسن اور وقار بھائی۔ عائشہ جو کسی کو موبائل پہ ٹیکسٹ کر رہی تھی، اس کی انگلیاں فوراً رکی۔ اس نے سارا کی انگلیوں کے تعاقب میں دیکھا۔ عائشہ نے وہ پک دیکھی تو وہ منہ میں بولی اس کا مطلب اس کی آنکھوں کا کلر واقعی گرے ہے۔ سارا بولی کہاں کھو گئی؟ اس نے عائشہ کے سامنے چٹکی پہ جا کر کہا۔ سارا اس کے چہرے کے بدلتے ہوئے رنگ دیکھ کر بولی ویسے اگر تمہاری اور احسن بھائی کی شادی ہو جائے تو کچھ غلط تو نہیں ہوگا؟ اس نے تصویر الٹتے ہوئے کہا۔ عائشہ بولی ایک تو تم سب کو میری شادی کی فکر کیوں لگی رہتی ہے؟ جب میری مرضی ہوگی تبھی میں شادی کروں گی۔ ہاں سارا بولی دیکھو نا تم دونوں کی جوڑی بہت پیاری لگے گی۔ سارا نے عائشہ کی ایک پک اور احسن کی ایک پک نکال کر دونوں کو قریب کر کے کہا تھا۔ عائشہ بولی میں کسی سے بھی شادی کر لوں گی مگر اس بے وقوف سے نہیں کروں گی، پھر یہ تو وقت انکل ہی بتائیں گے۔ عائشہ بولی انہیں چھوڑو ہم مووی دیکھتے ہیں۔ سارا بولی یہ ٹھیک ہے۔ عائشہ نے سارا کی شادی کی مووی LED پہ لگا دی۔ دونوں نے ساری مووی دیکھی۔ ایک الگ فولڈر میں عائشہ کو ایک ویڈیو ملی، وہ سارا کی مہندی کی تھی، احسن اور عائشہ کے ڈانس کی۔ سارا بولی اچھا تم دیکھو میں ذرا آتی ہوں، لگتا ہے ماما نے بلایا ہے۔ عائشہ بولی اچھا ٹھیک ہے تم جاؤ۔
बहुत وہ ویڈیو دیکھنے لگی۔ اس نے ویڈیو میں غور کیا کہ احسن ہو بہو وہی سٹیپس کر رہا تھا جو عائشہ نے عدنان کے ساتھ ڈیسائیڈ کیے تھے۔ اس کے دماغ میں سی آئی ڈی جاگی۔ وہ بولی کچھ تو گڑبڑ ہے، بھلا ایک دو دفعہ دیکھنے سے تو پورے سٹیپس یاد نہیں ہو جاتے، اس نے کچھ گڑبڑ کی ہوگی۔ کیپٹن جی میں نے آپ سے پوچھ گچھ کی ہی نہیں۔ کچھ دن بعد ہی بشر نے سارہ اور عائشہ سے کہا کہ تیاری کرے، کچھ مہمان آ رہے ہیں۔ سارہ اور عائشہ نے اس کی بات پہ لبیک کہہ دیا۔ اسی دن عائشہ کی کزن کے بچے اس کے گھر آ گئے، زید اور الشبا۔ ان دونوں کی عمر 10 سے 15 سال کے درمیان تھی۔ عائشہ ان کے ساتھ بچی بن چکی تھی۔ زید بولا بچوں ایسا کرتے ہیں، واٹر بلون فائٹ کرتے ہیں، جو ہارا اسے آئس کریم کھلانی پڑے گی۔ عائشہ بولی یہ ٹھیک ہے۔ صالحہ بیگم اور مومنہ باہر لان میں بیٹھی تھیں عالیان اور ملائکہ کے ساتھ، اور سارہ کچھ دیر کے لیے آرام کرنے کے لیے اپنے روم میں گئی ہوئی تھی۔ صالحہ بیگم عائشہ کو روک رہی تھی۔ بیٹا آپ کے بابا گھر آنے والے ہیں، مستی نہ کرو۔ عائشہ مستی میں یہ بھی بھول چکی تھی کہ آج بشر کے مہمانوں نے آنا ہے۔ اب وہ تینوں مل کر غباروں میں پانی بھر رہے تھے۔ وہ تینوں اپنے اپنے حصے کے بلونز لے کر الگ الگ ہو چکے تھے۔ زید اور الشبا عائشہ کو بھگونے کے لیے متحد ہو چکے تھے۔ عائشہ اپنے غبارے پکڑ کر سنبھل کر جا رہی تھی۔ اچانک ایک دم اس پر کافی سارے بلونز کٹھے گر گئے۔ وہ سر سے لے کر پاؤں تک بھیگ گئی۔ اسے اب پتہ چل چکا تھا کہ وہ دونوں بہن بھائی مل چکے ہیں۔ پورچ میں دو کارز آ کر رکی، ایک احسن کی اور دوسری بشر کی۔ عائشہ اس وقت ولا کی دوسری سائڈ پہ تھی، اسی لیے اسے پتہ نہیں چلا کہ کوئی گھر آ گیا ہے۔ اسے اچانک زید نظر آیا۔ وہ اس کے پیچھے بھاگی۔ بشر اور احسن صالحہ بیگم کو لان میں بیٹھے دیکھ کر اسی طرف آ گئے۔ احسن صالحہ بیگم کو سلام کر کے ایک سائڈ پر کھڑا ہو گیا۔ مومنہ بولی تم دونوں آ جاؤ، ڈرائنگ روم میں بیٹھو، میں پانی کا انتظام کرتی ہوں۔ عالیان کو بشر نے پکڑ لیا اور صالحہ بیگم ملائکہ کو گود میں لیے بیٹھی تھی۔ اچانک سے ولا کی دوسری طرف سے ہنسنے اور بھاگنے کی آوازیں آئیں۔ وہ آوازیں لان کی طرف ہی آ رہی تھیں۔ اچانک زید بھاگا بھاگا آیا اور بشر سے بولا آج بجو نہیں چھوڑے گی، آج تو گئے۔ بشر بولا ہوا کیا ہے؟ عائشہ پورے جلال میں بھاگتی ہوئی ایک ہاتھ میں پانی سے بھرا غبارہ لے کر نمودار ہوئی۔ بشر عالیان کو لے کر کرسیوں کی ایک سائڈ پر کھڑا تھا اور صالحہ بیگم بھی اس کے ساتھ چیئر پر بیٹھی تھی۔ زید احسن کے ساتھ کھڑا تھا۔ ان دونوں کی پیٹھ عائشہ کی طرف تھی۔ عائشہ بھاگتی ہوئی بولی زید کے بچے رک، ادھر آ۔ احسن اپنے دشمن جان کو دیکھنے کے لیے پلٹا ہی تھا اور ٹھا! عائشہ نے غلطی سے پانی سے بھرا بلون احسن کے بالکل منہ پر مار دیا۔ وہاں موجود سب لوگوں کا منہ کھلا کا کھلا رہ گیا۔ عائشہ کو جب اپنی غلطی کا احساس ہوا تو بولی سوری، آئی سوئر میں تمہیں یہ نہیں مارنے والی تھی۔ بشر ہلکے سے غصے سے بولا یہ کیا بچپنا ہے؟ عائشہ وہ بولی بھائی آئی ایم سوری، یہ سب زید کی غلطی ہے۔ زید بولا بچوں جھوٹ نہ بولیے۔ وہ بولی میں جھوٹ بول رہی ہوں، میری حالت میرے سچے ہونے کی گواہی دے رہی ہے۔ صالحہ بیگم بولی عائشہ اندر جاؤ۔ وہ فل غصے میں تھیں۔ عائشہ چپ چاپ اندر چلی گئی۔ احسن اس کی شکل دیکھ کر اپنی ہنسی بمشکل روک پایا۔ صالحہ بیگم بولی سوری بیٹا، اس کی طرف سے میں سوری کرتی ہوں۔ احسن بولا ارے نہیں نہیں آنٹی، اٹس اوکے، اور اب سوری کہہ کر شرمندہ تو نہ کریں۔ صالحہ بیگم بولی آ جائیے آپ لوگ سب اندر، اور احسن بیٹا یہ ٹاول لے کر خشک کر لیں آپ۔ عائشہ نے اندر جاتے جاتے احسن کی بات سن لی تھی۔ اس نے احسن کی نقل اتار کر کہا ارے نہیں نہیں آنٹی، اب سوری کہہ کر شرمندہ تو نہ کریں۔ شرمندہ؟ مائی فٹ! وہ پیر پٹکتی ہوئی اپنے کمرے کی طرف جا رہی تھی۔ سارہ ابھی ابھی گاڑیوں کی آواز سن کر کمرے سے باہر نکلی تھی، بالکل مشرقی بیویوں کی طرح اپنے شوہر کا استقبال کرنے۔ اس نے عائشہ کو آتے دیکھا تو عائشہ کون آیا ہے نیچے؟ عائشہ جو پہلے ہی تپی ہوئی تھی بولی تمہارے دلہا بھائی۔ سارہ بولی امیزنگ، آئی ایم سو ایکسائٹیڈ ٹو سی ہم۔ وہ اچھلتے ہوئے جنگلے کے پاس آئی، اور جب اس نے احسن کی شرٹ کا کالر اور چند بال گیلے دیکھے اور ایک نظر عائشہ کے پورے گیلے وجود کو دیکھا تو وہ پل بھر میں سارا ماجرا سمجھ گئی۔ وہ ہنس دی۔ عائشہ نے اسے ہنستے دیکھا تو بولی یہاں ہر کسی کو میرے زخموں پر نمک چھڑک کر ہی سکون ملتا ہے، اور پیر پٹکتی ہوئی اپنے کمرے کو چل دی۔ احسن شیشے کے سامنے کھڑا ٹاول سے اپنے آپ کو خشک کر رہا تھا۔ اس نے شیشے میں اپنا عکس دیکھا اور بالوں میں انگلیاں پھیرتا ہوا بولا واہ میری جان، 8 ماہ جدائی کے بعد اس قدر خوبصورت ویلکم۔ اس کی ہنسی چھوٹی۔
پھر وہ اپنے آپ سے بولا کوئی نہیں بیٹے، ابھی اس سے بھی زیادہ خوبصورت ویلکمز ہونے ہیں، بی ریڈی فار دیٹ۔ وہ واش روم سے باہر نکل گیا، اس کے چہرے پر ایک فاتحانہ مسکراہٹ تھی۔ احسن کے آنے پہ عائشہ نے اتنی بھی زحمت نہیں کی کہ کوئی ڈھنگ کے کپڑے پہن لے۔ اس نے وارڈروب کھولی اور اس میں نیلے رنگ کی ہوڈی نکالی اور اس کے ساتھ گرے کلر کی پینٹ اور پہن لی۔ بالوں کی پونی ٹیل بنائی۔ اس کی پونی ٹیل کے باٹم کے بالوں میں جو ڈائی تھا وہ تقریباً ختم ہونے کے قریب تھا، جس کی وجہ سے اس کے باٹم کے بال بالکل لائٹ ریڈ اور بلو ہو چکے تھے۔ البتہ یہ عائشہ کو سوٹ کر رہے تھے، نہ چاہتے ہوئے بھی اس کی میچنگ آج پھر احسن سے ہو گئی تھی، جو اسے بالکل بھی نہیں پتا تھا۔ شیشے کے سامنے کھڑی ہو کر وہ اپنے آپ سے بولی، یہ سمجھتا کیا ہے خود کو، اس کی تو ایسی کی تیسی، اگر ناک و چنے نہ چبوائے تو میرا نام بھی عائشہ شیخ نہیں۔ یہ کہتے ہوئے اس نے پرفیوم اپنے اوپر سپرے کیا اور نیچے آ گئی۔ احسن اور بشر ڈرائنگ روم میں بیٹھے تھے۔ احسن نے بشر کی بیٹی ملائکہ کو گود میں لے رکھا تھا۔ اتنی دیر میں دانیال صاحب بھی آ گئے۔ اب سب مرد اکٹھے ڈرائنگ روم میں بیٹھے تھے۔ ارحم 2 دن کی ٹرپ پہ نیو یارک گیا تھا۔ احسن بولا، ماشاءاللہ بشر، بالکل تمہارے جیسی ہے تمہاری بیٹی۔ بشر بولا، آفٹر آل اتنے ہینڈسم باپ کی بیٹی ہے۔ دانیال صاحب بولے، بیٹا اب تم کب شادی کی مٹھائی کھلا رہے ہو؟ انہوں نے احسن سے کہا۔ پہلے تو احسن کا دل کیا کہ سب کچھ انہیں بتا دے، مگر اس نے صرف یہ کہنے پہ اکتفا کیا، انکل یہ سب کچھ تو ماما ہی دیکھیں گی۔ اب وہ انہیں کیا بتاتا کہ رشتے تو آپ کی بیٹی کا ہی لینا ہے۔ صالحہ بیگم آ کر بولی، آ جائیے، کھانا لگ گیا ہے۔ دانیال صاحب بولے، چلو چلیں۔ سب لوگ ڈائننگ ٹیبل کی طرف چلے۔ عائشہ ٹیبل پر پلیٹس لگا رہی تھی اور پلیٹس لگا کر واپس کچن میں چلی گئی۔ کچن میں موجود دوسری ٹیبل اور چیئرز پہ سارا بیٹھی سلاد کی تھالیوں کو آخری ٹچ دے رہی تھی۔ آلیان اس ٹیبل پہ ہی بیٹھا تھا۔ مومنہ بولی، عاشی یہ ذرا ادھر رکھاؤ۔ وہ بولی، جی بھابھی۔ وہ سامان لے کر واپس ڈائننگ روم کی طرف بڑھ گئی۔ احسن نے گرے کلر کی شرٹ کے ساتھ بلو پینٹ پہنی ہوئی تھی۔ وہ بشر کے ساتھ بیٹھا ہوا تھا۔ سربراہی کرسی پر دانیال صاحب بیٹھے تھے اور ان سے ایک کرسی چھوڑ کر صالحہ بیگم بیٹھی تھی۔ وہ کرسی شاید عائشہ کے لیے ہی چھوڑی گئی تھی۔ جب سارا سامان رکھ دیا تو مومنہ اور سارا بھی ڈائننگ ٹیبل پر چلی آئیں۔ ملائکہ سو گئی تھی تو اسے اس کے بیڈ پر لٹا دیا گیا تھا۔ آلیان اپنی دادی کے ساتھ والی سیٹ پر بیٹھا تھا۔ عائشہ واپس اپنے روم میں جانے لگی تو دانیال صاحب بولے، عائشہ بیٹا، بابا کے ساتھ ڈنر نہیں کرو گے؟ اب عائشہ ان سے کیا کہتی؟ بس ان سے یہی کہہ کر بیٹھ گئی، کیوں نہیں بابا؟ وہ دانیال صاحب کے ساتھ بیٹھ گئی۔ کھانے کے بعد احسن بولا، تھینکس الاٹ، کھانا بہت اچھا تھا۔ بشر بولا، شکر ہے، اسے بھی کچھ پسند آیا، نہیں تو بابا جانی کالج ٹائم میں اسے کوئی چیز بھی جلدی پسند نہیں آتی تھی۔ وہ لوگ آپس میں بیٹھے باتیں کرنے لگے۔ عائشہ اتنی دیر میں میٹھا لے آئی۔ میٹھے کے بعد سب لوگ لان میں آ گئے۔ دانیال صاحب کی کمر میں پین تھا تو وہ نہیں آئے۔ ملائکہ اٹھ چکی تھی اور سارا کی گود میں تھی۔ وہ لوگ آپس میں باتیں کر رہے تھے۔ عائشہ بھی وہیں پہ بیٹھی تھی۔ اسے لگا جیسے احسن اسے ہی دیکھ رہا ہے، مگر وہ اگنور کرتی رہی اور اپنے موبائل پر ٹک ٹک کرتی رہی۔ اچانک بشر کا فون رنگ کیا اور وہ بولا، ایکسکیوز می۔ وہ اٹھ کر چلا گیا۔ احسن اب سارا اور مومنہ سے ہنس ہنس کر باتیں کر رہا تھا اور عائشہ کو زہر کی پڑیا لگ رہا تھا۔ سارا کی زبان سے پھسلا، بھائی ویسے عائشہ بہت دیر سے آپ کا انتظار کر رہی تھی۔ تھوڑی دیر بعد اسے احساس ہوا کہ وہ کیا بول گئی ہے۔ احسن نے ایک نظر سارا کو دیکھا، پھر ایک نظر عائشہ کو دیکھا، جو کھلے منہ اور پھٹی پھٹی آنکھوں کے ساتھ سارا کو گھور رہی تھی۔ احسن ہنسی دباتے ہوئے بولا، بھابھی معجزے آج کل نہیں ہوتے۔ عائشہ بولی، میں آلیان کو دیکھ کر آؤں، اور وہاں سے کھسک گئی۔ احسن کے ذہن میں خیال آیا کہ ڈاکٹر صاحبہ واقعی تو نہیں محبت کرنے لگ پڑی اس سے، مگر اس کے خیالوں کی فوتگی جلد ہی ہو گئی۔ مومنہ بھی اٹھ کر جانے لگی۔ وہ بولی، بابا کو میں میڈیسنز دے کر آتی ہوں۔ سارا بولی، بشر بولا، ہاں۔ وہ بولی، آپ کے دوست آئے ہیں، ادھر بیٹھے۔ وہ بشر کو احسن کے سامنے بٹھا کر اس کا فون چھین کر چلی گئی۔ سارا کا فون وہیں پر رہ گیا۔ بشر بولا، اور سنا؟ احسن بولا، یار بس میں تجھے کیا سناؤں، اب دوبارہ مجھے لاہور شفٹ کرنے لگے ہیں۔ بشر بولا، اوہ کیوں؟ احسن بولا، لڑائی ہو گئی تھی،
محاذ پہ۔ وہ کرنل صاحب چاہتے تھے کہ میں زیادہ آگے نہ جاؤں، بٹ میں چلا گیا۔ تو اب میری ڈیوٹی لاہور لگانے لگے ہیں۔ بشر بولا اچھا، عائشہ نے بھی دوبارہ اپلائی کیا ہے، تو اب گنگا رام ہاسپٹل میں شفٹ ہو گئی ہے وہ۔ احسن بولا مجھے تو وقار نے بتایا تھا کہ عائشہ المیر والے واقعے سے کافی ڈسٹرب ہو گئی تھی۔ بشر بولا ہاں، ڈسٹرب تو کافی ہو گئی تھی، دوسرے اپنے آپ کو کمرے میں قید کر لیا تھا، بڑی مشکل سے اس ہیڈک سے نکلی ہے وہ۔ اچانک گیٹ پہ موجود گارڈ بھاگا بھاگا آیا، بولا بشر بابا باہر کوئی آیا ہے، آپ کو بلا رہا ہے۔ بشر بولا احسن 2 منٹ بیٹھ، میں آیا۔ احسن بولا کوئی بات نہیں۔ بشر جب چلا گیا تو اچانک سارا کا فون بجنے لگا۔ اس نے جب دیکھا تو اسکرین پہ گنڈی چمک رہا تھا اور ہنستی ہوئی عائشہ کی تصویر جگمگا رہی تھی۔ احسن نے بلا جھجک فون اٹھا لیا، اسے پتا تھا کہ عائشہ ہی ہوگی۔ دوسری طرف فون اٹھاتے ہی عائشہ کا پٹارا کھل گیا۔ وہ بولی سارا کی بچی، میں بھلا اس ٹینڈے کدو کا انتظار کیوں کر رہی تھی، تو میں بتاتی ہوں۔ احسن بولا ڈاکٹر صاحبہ کسی نے بڑی کمال کی بات کہی ہے کہ خاموشی بہترین چیز ہے۔ عائشہ گلاس وال کی طرف آئی اور بولی تم، یہ تو سارا کا نمبر ہے۔ گلاس وال سے اس نے احسن کو ویو کرتے ہوئے دیکھا۔ اچانک دوسری طرف سے سارا کمرے میں داخل ہوئی۔ سارا بولی عائشہ ماما بلا رہی ہیں۔ عائشہ بولی تمہارا فون کہاں ہے؟ سارا نے ماتھے پر ہاتھ رکھا اور بولی اف، وہ تو میں باہر لان میں ہی بھول آئی۔ احسن نے فون بند کر کے رکھ دیا۔ بشر دوسری طرف سے ایک TCS والا کاغذ لے کر اندر آیا۔ وہ دونوں پھر سے بیٹھ کر باتیں کرنے لگ پڑے۔ ادھر عائشہ نے سارا کی کلاس لے لی۔ وہ بولی تمہیں اپنے موبائل کا نہیں پتا کہ کدھر ہے؟ وہ بولی مجھے پتا ہے کہاں ہے۔ عائشہ بولی اور تم نے اس سے کیوں کہا کہ میں اس کا انتظار کر رہی تھی؟ سارا بولی بس مجھے لگا۔ عائشہ بولی اچھا جی، تمہیں لگا، اور کریلے کے سامنے تم نے کہہ بھی دیا؟ سارا بولی سوری یار، اب بس بھی کرو۔ سارا نے لاڈ سے آ کر اس کے گلے میں اپنا ایک بازو ڈال دیا تو وہ جو منہ پھلائے کھڑی تھی فوراً مان گئی۔ احسن کچھ دیر بعد واپس چلا گیا۔ عائشہ اور سارا صالحہ بیگم کی بات سننے ان کے پاس چلی گئیں۔ آج عائشہ نے لاہور جانا تھا، اس کی ڈیوٹی اب لاہور میں لگ چکی تھی۔ اس نے اپنی خالہ کے گھر سٹے کرنا تھا۔ اس کا لاہور ڈیوٹی کرنا اس لیے ضروری تھا کیونکہ ایٹ لیسٹ 6 ماہ وہاں کام کرنے کے بعد ہی اسلام آباد میں جاب کرنے کو مل سکتی تھی۔ عائشہ اپنا ٹریول بیگ گھسیٹتی ہوئی ایئرپورٹ کے اندر جا رہی تھی۔ اس نے ایک بلیک کلر کی ٹی شرٹ کے اوپر ریڈ کلر کی جیکٹ پہنی ہوئی تھی، ساتھ میں اس نے ریڈ بلیک جینز پہنی ہوئی تھی۔ بالوں کو کھولے وہ بہت پیاری لگ رہی تھی، اوپر سے اس کے نظر کے گلاسز۔ وہ ایئرپورٹ کے اندر پہنچی تو اس کے ساتھ یہ تیسری دفعہ ہو رہا تھا۔ احسن اس کی سیٹ کے ساتھ ہی ہوتا تھا۔ اس دفعہ وہ تنگ آ گئی تھی۔ وہ چپ چاپ جا کر اپنی جگہ پر بیٹھ گئی اور احسن نے اسے دیکھا تو بولا واہ بھائی واہ، کتنے حسین اتفاقات ہو رہے ہیں آج کل۔ وہ بولی ویسے یہ کوئی حسین اتفاق بالکل نہیں ہے۔ وہ بولا کیوں نہیں ہے؟ اس قدر ہینڈسم لڑکا تمہارے ساتھ تیسری دفعہ بیٹھ رہا ہے۔ وہ بولی 1 منٹ، یہ جو ہینڈسم والی تمہیں غلط فہمیاں ہیں نا، انہیں تو تم ابھی ختم کر لو، تمہارے لیے اچھا ہوگا۔ وہ بولا تمہیں ثبوت چاہیے؟ عائشہ بولی اگر چاہیے ہو تو۔ وہ بولا ابھی پیش کر دیتا ہوں آپ کو۔ یہ جو آگے لڑکی بیٹھی ہے نا، اس سے میں ٹائم پوچھوں گا۔ اگر اس نے ڈائریکٹ میری آنکھوں میں دیکھا اور پھر ٹائم دیکھنے کے لیے گھڑی ڈھونڈنے کے لیے ادھر ادھر دیکھا، ایون کہ اس کے ہاتھ میں رسٹ واچ لگی ہوئی ہے، تو میں پکا ہینڈسم ہوں گا۔ عائشہ بولی ٹھیک ہے۔ احسن نے اگلی سیٹ پر بیٹھی لڑکی کو مخاطب کیا۔ وہ بولا ایکسکیوز می میم۔ وہ لڑکی فوراً پیچھے کو مڑی اور بولی جی۔ احسن بولا کیا آپ پلیز مجھے ٹائم بتا سکتی ہیں؟ ایکچولی مجھے اپنی امی کو کال کرنی ہے۔ وہ لڑکی بولی 1 منٹ، حالانکہ اس کے ہاتھ پر گھڑی لگی ہوئی تھی۔ وہ اپنے بالوں کو کان کے پیچھے اڑستے ہوئے بولی سوری، میرے پاس تو نہیں ہے واچ۔ احسن بولا آپ کے ہاتھ میں لگی ہوئی ہے گھڑی؟ وہ بولی اوپس سوری، 9:30 ہوئے ہیں۔ احسن بولا تھینک یو۔ وہ بولی آپ کا نام؟ احسن بولا میجر احسن اقبال۔ وہ بولی کین آئی ہیو یور نمبر؟ وہ بولا وائی ناٹ۔ احسن نے اسے ایک نمبر لکھوایا۔ عائشہ پھٹی پھٹی آنکھوں سے ساری کاروائی دیکھ رہی تھی۔ احسن جب نمبر لکھوا کر سیدھا ہو کر بیٹھا تو وہ بولی کس قدر دل پھینک ہو تم۔ احسن بولا کیوں، آپ کو بھی چاہیے؟ عائشہ بولی نو تھینکس۔ احسن بولا ویسے ایک بات ہے۔ وہ بولی کیا؟ احسن بولا میں جسے پسند کرتا ہوں نا، وہ بالکل تمہارے جیسی ہے۔ عائشہ نے زہر ہن نظروں سے اسے دیکھا
اور بولی تمہیں کوئی کام نہیں ہے؟ وہ بولا ہے نا۔ عائشہ بولی وہ کیا؟ احسن بولا تمہارا سر کھانا۔ عائشہ بولی تم سے تو بات کرنا ہی فضول ہے۔ احسن بولا تو کر کیوں رہی ہو؟ وہ بولی غلطی ہو گئی، معاف کر دو۔ احسن بولا جا تجھے معاف کیا۔ وہ غصے سے ایک لمبی سانس لے کر چپ ہو کر بیٹھ گئی۔ تھوڑی دیر بعد اسے کوئی بات یاد آئی۔ وہ بولی کیپٹن تم سے ایک بات پوچھوں؟ احسن بولا پوچھو۔ عائشہ بولی بشر بھائی کی مہندی پہ تم نے ہی عدنان کو اسٹور روم میں بند کیا تھا نا؟ احسن انتہائی معصوم شکل بنا کر اس نے اپنے کالر کو سیدھا کیا اور سینہ تان کر نرم سے لہجے میں مسکراتے ہوئے بولا ہاں۔ عائشہ بولی کیا میں جان سکتی ہوں کیوں؟ احسن بولا تم ضرور جان سکتی ہو اگر تھوڑی دیر پہلے تم میرے ساتھ بدتمیزی نہ کرتی۔ عائشہ بولی کیوں کرتے ہو تم یہ سب؟ احسن بولا اس کا ماضی داغدار تھا اور میں نہیں چاہتا تھا کہ وہ تمہارے قریب بھی آئے۔ اس نے اس قدر سنجیدہ لہجے میں کہا کہ پہچاننا مشکل ہو گیا کہ یہ تھوڑی دیر پہلے والا احسن ہی ہے نا؟ عائشہ اس کے لہجے پہ بولی ویسے تمہیں کسی نے حق نہیں دیا۔ وہ بولا سارے حقوق اور فرائض جلد آ جائیں گے میرے پاس، تم فکر نہ کرو۔ وہ بولی کیا مطلب؟ اسے واقعی احسن کی بات سمجھ نہیں آئی تھی۔ احسن نے اس کا جواب دینے کی بجائے ہینڈ فریز لگا کر آنکھیں بند کر لی۔ وہ بولی بھاڑ میں جاؤ۔ اس نے بھی ایک میگزین پکڑا اور اسے پڑھنے لگی۔ اس کا دھیان سارا احسن کی بات کی طرف مرکوز تھا۔ فلائٹ لینڈ کی تو وہ احسن کی نظروں سے بچتے ہوئے وہاں سے نکل گئی۔ وہ رانا ہاؤس پہنچی، اسے پتا چلا کہ وقار اور دعا دونوں ہی گھر پر نہیں ہیں، وہ دونوں آن ڈیوٹی ہیں۔ بشریٰ بیگم پوری حویلی میں اکیلی تھی، وہ چند ماہ ہی ان کے ساتھ رہی۔ اس کا ہاسپٹل میں 8 ماہ بعد پہلا دن تھا۔ وہ وہاں پہنچی تو اسے وہاں کافی اچھا فیل ہوا۔ کافی دیر بعد جاب پہ آنے کی وجہ سے اسے کافی اچھا فیل ہو رہا تھا۔ اس نے سارا دن بہت انجوائے کیا، لیکن یہاں پر بھی اس کی خوشیوں کی دشمن ایک ہستی موجود تھی۔ اس کا نام لائبہ سبحانی تھا۔ یہ اس کی کلاس فیلو تھی، لیکن ہاسپٹل میں وہ اس کی ہیڈ تھی۔ عائشہ نے فوراً ہی سارا کو فون کھڑکا دیا۔ سارا تمہیں پتا ہے یہاں میری ہیڈ کون ہے؟ اس کی آواز ٹیلی فون پہ بھی ابھری۔ سارا بولی کون؟ عائشہ بولی لائبہ سبحانی، یاد ہے جس نے ہمیں ہاسٹل سے نکلوایا تھا؟ سارا بولی ہاں، اسے کیسے بھول سکتی ہوں، تو نہ اس سے بچ کر ہی رہی میری جان، بڑی خطرناک چیز ہے وہ۔ عائشہ بولی ہاں بچ کر تو رہنا پڑے گا۔ عائشہ اپنے ناخنوں کی طرف دیکھ رہی تھی۔ اچانک اسے محسوس ہوا کہ اس نے کسی جانے پہچانی شکل کو دیکھا ہے۔ اس نے مڑ کر دیکھا تو کوئی بھی نہیں تھا۔ اس نے اگنور کر دیا۔ عائشہ بولی اچھا ملائکہ کیسی ہے اور آلیان ٹھیک ہے؟ سارا بولی سب بالکل ٹھیک ہیں۔ عائشہ بولی اچھا میں اب جا رہی ہوں، وہ لائبہ میری طرف ہی آ رہی ہے۔ لائبہ اس کے پاس آئی اور بولی ڈاکٹر عائشہ، میرا نہیں خیال آپ نے یہاں پہ یہ جاب ہر وقت فونز پہ بزی رہنے کے لیے لی ہے۔ وہ بولی میم سوری، میری بھابھی کا فون تھا، میری نیس بیمار ہے نا تھوڑی، اس لیے۔ لائبہ بولی میرے خیال میں آپ کو اپنے گھریلو مسائل گھر ہی چھوڑ کر آنے چاہیے تھے۔ عائشہ بولی سوری میم، آئندہ ایسا نہیں ہوگا، آپ فکر نہ کریں۔ لائبہ بولی ایسا ہونا بھی نہیں چاہیے، اور آپ اب ایمرجنسی میں ڈیوٹی دیں گی۔ عائشہ بولی اوکے میم۔ عائشہ ایمرجنسی کی طرف چلی گئی اور لائبہ اپنے کیبن کی طرف۔ عائشہ ایمرجنسی میں گئی تو اس نے وہاں ایک وارڈ بوائے کو دیکھا۔ اس کے منہ سے نکلا یہ یہاں کیا کر رہا ہے؟ عائشہ اس وارڈ بوائے کی طرف بڑھی۔ اس نے وارڈ بوائے کے کندھے پر ہاتھ رکھ کر پوروں کو تھپ تھپایا۔ وارڈ بوائے اس کی طرف مڑا۔ وہ بولی تم یہاں کیا کر رہے ہو اور اس حلیے میں کیا کر رہے ہو؟ وارڈ بوائے نے اس کا بازو پکڑا اور اسے کھینچتا ہوا سیڑھیوں سے دائیں جانب موجود اسٹور روم میں لے گیا۔ وہ بولی تم یہاں کیا کر رہے ہو اور یہ کیا بدتمیزی ہے؟ احسن، وارڈ بوائے بولا چپ کر کے میری بات سنو۔ اس کے لہجے میں غصہ تھا۔ وہ بولی تم مجھے چپ نہیں کروا سکتے۔ احسن نے اس کے منہ پر ہاتھ رکھنا چاہا تو عائشہ نے اسے 6 فٹ پیچھے دھکیل دیا۔ وہ بولی میں نے تمہیں کہا تھا کہ کبھی بھی مجھے دانستہ طور پر مت چھونا۔ وہ بولا اچھا کام ڈاؤن، میری بات سنو۔ لہجے میں نرمی آ چکی تھی۔ وہ احسن کے یوں چھونے پر ہائپر ہو گئی تھی۔ اس کی سانس پھول رہی تھی جیسے اسے پینک اٹیک آیا ہوتا ہے۔ احسن بولا میں اپنے اور اپنے مشن کے درمیان آنے والے ہر شخص کو موت کے گھاٹ اتار دیتا ہوں۔ تمہارے لیے بہتر ہوگا کہ تم کسی کے سامنے اپنا منہ نہ کھولو، نہ تم میری شناخت کسی کو بتاؤ گی، نہ تم مصیبت میں پڑو گی۔ تمہارے لیے یہی بہتر ہے۔ اس کا لہجہ پہلے سے زیادہ سخت تھا۔
عائشہ نے اس کی بات سنی اور کرنٹ کی طرح باہر نکل گئی۔ احسن نے اپنے آپ کی سرزنش کی کہ وہ کچھ زیادہ ہی روڈ ہو گیا تھا عائشہ کے ساتھ۔ احسن نے اپنا حلیہ مکمل بدل لیا تھا۔ اس کی ہلکی ہلکی شیو بڑی ہوئی تھی جو اسے بہت سوٹ کر رہی تھی، بال ویسے ہی مگر اب جیل کا استعمال نہیں کیا گیا تھا۔ وہ جب ہاسپٹل میں کسی سے بات کرتا تو سرائیکی لہجے میں کرتا، جس کی وجہ سے کوئی اس پر شک ہی نہیں کر سکتا تھا، مگر عائشہ نے تو ابھی اسے کل ہی دیکھا تھا تو وہ کیسے بھول سکتی تھی اسے؟ اور تو اور وہ اب اس کی آنکھوں کے نشے میں مبتلا ہو رہی تھی۔ عائشہ وہاں سے باہر نکل کر فوراً پانی کے کولر تک گئی، پانی پیا اور وہاں بیٹھ کر اپنا سانس بحال کیا، پھر وہ واپس ایمرجنسی کی طرف چلی گئی۔ اس کا سارا دن کہاں گزرا پتہ ہی نہیں چلا۔ اس وقت صرف لائبہ اور عائشہ کو ہی پتہ تھا کہ احسن کیا ہے اور وہاں کیوں ہے۔ اگر آپ کو ہماری ویڈیو اچھی لگتی ہیں تو چینل کو سبسکرائب کریں، ویڈیو کو لائک کریں اور بیل آئیکن کو کلک کرنا نہ بھولیں۔ کمنٹ میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کریں۔ سلامت رہیں، اپنوں کا خیال رکھیں۔ اللہ حافظ۔